अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ लेडीज़ आइलैंड की एपिसोड 1, जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एम ए की। चलिए शुरू करते हैं। इमरान सुबह की नमाज और तलावत से फारिग होकर मस्जिद से निकला और फिर फ्लैट पर पहुंचकर उसने अपना पसंदीदा ट्रैक सूट पहना। ये ट्रैक सूट उसने अभी हाल ही में ख़रीदा था। इस पर इंतहाई सुर्ख और जर्द रंग की चौड़ी धारियाँ बनी हुई थीं। ट्रैक सूट पहनने के बाद उसने इन्हीं रंगों पर मुश्तमिल जॉगर पहना और फिर फ्लैट से उतरकर वो जॉगिंग के अंदाज में दौड़ता हुआ फ्लैट से काफ़ी दूर वाक़ पार्क की जानिब बढ़ गया था। इस वक्त सुबह सादिक का वक्त था, इसलिए सड़कें तकरीबन सुनसान थी। इक्का दुक्का कारें और दूसरी सवारियां अलबत्ता गुजर रही थीं। अभी वो एक मोड़ मुड़ा ही था कि उसने अपने से आगे एक खातून को तेज़ तेज़ कदमों से चलते देखा। यह मोहतरमा जिसामत के लिहाज से खासी फैली हुई थी और कद खासा छोटा होने की वजह से उनकी जिसामत और भी ज़्यादा फैली हुई दिखाई देती थी। लेकिन थी वो नौजवान। अपने लिबास और बालों के हेयर स्टाइल से वो आला सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ही नज़र आ रही थी। उनके जिस्म पर फ़िरोज़ी रंग का चुस्त लिबास था। पैरों में जॉगर्स थे और वो तेज़-तेज़ कदम उठाती इसी तरफ को बढ़ती जा रही थी जिस तरफ इमरान का रुख था। इमरान रोज़ाना ही इसी वक्त वर्जिश के लिए पार्क जाया करता था, लेकिन ये मोहतरमा उसे पहले कभी नज़र न आई थी। उनके चलने का अंदाज़ बता रहा था कि उनकी ख्वाहिश तो भागने की है, लेकिन शायद एक तो खातून होने की वजह से और दूसरा जिसामत के फैलाव के वजह से वो भागने से गुरेज कर रही हैं। इमरान जॉगिंग करते हुए जैसे ही उसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ा। आप अली इमरान साहब हैं ना? अचानक उस खातून की आवाज़ इमरान के कानों में पड़ी तो इमरान जॉगिंग करता हुआ मुड़ा। क्या मेरी पुश्त पर मेरे नाम का कार्ड चिपका है? इमरान ने खातून से मुखातिब होकर कहा तो खातून बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये बात नहीं, एक हफ्ता हुआ हमने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है जिसमें आपका फ्लैट है। मैं अपने भाई के साथ आपके फ्लैट के सामने से गुजर रही थी। उस वक्त आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे तो मेरे भाई ने बताया कि आपका नाम अली इमरान है और आप सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के साहबजादे हैं। मोहतरमा ने तेज तेज अंदाज में बोलते कहा। ओह! इसीलिए आपने मुझे मुझसे पहचान लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी आपने मेरी पुश्ती देखी होगी। इमरान ने कहा तो खातून एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा नाम शाकरा है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। खातून ने हंसते हुए अपना तारुफ करवाया। आपके भाई साहब किसी मैरिज ब्यूरो के मालिक तो नहीं? इमरान ने कहा था। मैरिज ब्यूरो के मालिक? क्या मतलब? शाकरा ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि मुझे या तो वो लोग पहचानते हैं जिन्होंने मुझे दिया हुआ कर्ज वसूल करना होता है, या फिर मैरिज ब्यूरो वाले, जहाँ मैं अक्सर रिश्ते की तलाश में जाता रहता हूँ। इमरान ने जवाब दिया तो शाकरा एक बार फिर किलकिलाकर हंस पड़ी। मेरे भाई का नाम नादिर है और वो सेंट्रल इंटेलिजेंस में सब इंस्पेक्टर हैं। शाकरा ने जवाब दिया। फिर तो उसे यकीनन सरकारी रिहाइश गाह भी मिली होगी। फिर आप यहाँ फ्लैट पर अकेली क्यों रहती हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस दौरान शाकरा इसी तरह तेज तेज चलती जा रही थी, जबकि इमरान जॉगिंग के अंदाज में चल रहा था। मैं अकेली नहीं रहती, अपनी वालदा के साथ रहती हूँ। नादिर अपने बीवी बच्चों के साथ सरकारी रिहाइशगाह पर रहता है। हम पहले उसके साथ रहते थे, लेकिन फिर वालदा ने अलहदा रहने के लिए कहा तो हमने ये फ्लैट खरीद लिया। शाकरा ने वजाहत करते कहा। लेकिन डैडी तो सिफारिश के कायल ही नहीं। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो शाकरा एक बार फिर चौंक पड़ी। सिफारिश? कैसी सिफारिश? ये आप उलझी हुई बातें क्यों करते हैं? शाकरा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो आप मुझसे नहीं कहेंगी कि मैं अपने डैडी से आपके भाई नादिर की सिफारिश करके उसे तरक्की दिलवा दूँ? इमरान ने कहा तो शाकरा ने बेख्तियार मुंह बना लिया। मुझे नादिर ने बताया कि आपके डैडी आपको इंतहाई निकम्मा और नाखल्फ बल्कि आवारा समझते हैं। वो आपको अपने दफ्तर में भी दाखिल नहीं होने देते। इसीलिए आपसे सिफारिश करवा कर मैंने नादिर का कैरियर तो ख़राब नहीं करना। मैंने तो इसीलिए आपसे तारुफ हासिल किया कि आप हमसाए हैं। शाकरा ने बुरा सा मुंह बनाते कहा। हमसाया? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने चौंक कर कहा। क्या मतलब? क्या मुमकिन नहीं? आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, इसीलिए आप हमारे हमसाए हुए। शाकरा ने और ज़्यादा हैरान होते कहा। ओह अच्छा, इस लिहाज से तो शायद ठीक हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस बिल्डिंग के तमाम फ्लैट्स एक ही डिज़ाइन और साइज़ के होंगे। मैं समझा था कि आपके साथ साथ चलने की वजह से आप हमसाए कह रही हैं, और आपके फराख दिलाना साइज़ का साया और मुझ जैसे नातवा का साया एक कैसे हो सकता है? इमरान ने जवाब दिया तो शाकरा बजाय इमरान की बात का बुरा मनाने के उसने उसके मोटापे पर तंज की थी, बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपने शायद इसलिए घुमा फिराकर मेरी जिसामत के बारे में बात की कि मैं बुरा ना मना जाऊँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये जिसामत मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है। मुझे दुबले पतले हड्डियों के ढांचे पसंद नहीं। शाकरा ने कहा तो इस बार इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा था। आपके और हमारी ज़ुबान के कदीम शायरों के ख्यालात बहुत मिलते हैं। आपका ताल्लुक कहीं किसी कदीम दौर से तो नहीं? इमरान ने मुस्कुराते कहा। कदीम शायरों के ख्यालात? क्या मतलब? शाकरा ने हैरान होकर पूछा। हमारी ज़ुबान में कदीम शायर जब अपने शेरों में हुस्न का नक्शा खींचते तो वो चाल को हथनी की चाल से तशबीह देते थे।
عمران نے جواب دیا تو شاکرہ ایک بار پھر کلکلا کر ہنس پڑی۔ آپ پھر گھما پھرا کر بات کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے اپنی جسامت پسند ہے، چاہے آپ مجھے ہتھنی کہیں یا بھینس، میں برا نہیں مناؤں گی۔ شاکرہ نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے خیال کے مطابق شاکرہ پہلی خاتون تھی جو اپنے بارے میں ایسے خیالات رکھتی تھی، اور یہ واقعی ایک انوکھی بات تھی۔ اب وہ پارک میں داخل ہو چکے تھے جہاں کئی خواتین، مرد اور بچے مختلف ورزشوں میں مصروف تھے۔ آپ کے خیالات بھی آپ کی جسامت کی طرح فراخ دلانہ ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس موضوع پر ریسرچ کرتی ہیں۔ عمران نے پارک میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا تعلق ایک بین الاقوامی ادارے سے ہے اور یہ ادارہ پوری دنیا میں مختلف موضوعات پر ریسرچ کرواتا رہتا ہے۔ آج کل میں اس موضوع پر ریسرچ کر رہی ہوں کہ پاک ایشیا میں بدمزاج شوہروں کا تناسب کیا ہے۔ شاکرہ نے مسکراتے جواب دیا۔ گڈ، خاصی دلچسپ ریسرچ ہے۔ یقیناً آپ اس ریسرچ کے لیے بالکل فٹ ہیں، ورنہ عام خواتین بدمزاج مردوں کا سامنا اتنی آسانی سے نہیں کر سکتی۔ ویسے اب تک آپ کی ریسرچ کے مطابق تناسب کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو یہ تناسب تقریباً 100% ہے، شاکرہ نے جواب دیا تو عمران ایک بار پھر کلکلا کر ہنس پڑا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سارے شوہر بدمزاج ہوتے ہیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ مرد بھی گھر میں داخل ہوتے ہی بدمزاج بن جاتے ہیں جو گھر سے باہر انتہائی خوش مزاج نظر آتے ہیں، شاکرہ نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اس کے خوبصورت طنز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن میرے خیال کے مطابق تو 100% تناسب دوسری طرف ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔ وہ کیسے؟ شاکرہ نے چونک کر پوچھا۔ بیویاں بدمزاج سے بدمزاج شوہر کو سیدھا کرنے کا فن جانتی ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بدمزاج سے بدمزاج اکھڑ اور خود سر مرد گھر میں داخل ہوتے ہی بھیڑ سے بھی زیادہ تابعدار اور فرما بردار بن جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ یہ مردوں کا نقطہ نظر ہے، عورتوں کا نہیں، شاکرہ نے جواب دیا۔ تو اب عورتوں کے نقطہ نظر سے ریسرچ کر رہی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، اب کوئی شوہر تو خود اپنے آپ کو بدمزاج کہنے سے رہا، اور پھر مجھ جیسی خوبصورت اور طرح دار لڑکی جب ان سے پوچھ رہی ہو۔ شاکرہ نے مسکراتے کہا تو عمران واقعی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ سے باتیں کرتے ہوئے بدمزاج سے بدمزاج آدمی کو بھی مجبوراً خوش مزاج ہی بننا پڑتا ہے۔ اوکے، پھر باتیں ہوں گی، میں ذرا اپنی مخصوص ورزش کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو چکی تھیں، جبکہ شاکرہ اسی طرح تیز تیز چلتی آگے بڑھ گئی۔ عمران کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں پارک میں آ کر کافی دیر تک اس طرح الٹا کھڑا رہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بچہ روتا ہوا عمران کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس کی عمر 8-10 سال کے قریب تھی۔ اس کے جسم پر بھی ٹریک سوٹ تھا۔ اس کے چہرے پر البتہ معصومیت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ذہانت کی بے پناہ چمک تھی۔ وہ عمران کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ انکل، آپ زیبرا ہیں یا انسان؟ اچانک بچے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کیا زیبرے بھی آپ کے انکل ہوتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ ہمارے ڈیڈی تو یہی کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کو انکل کہا جاتا ہے، اب چاہے وہ زیبرا ہو یا انسان، لڑکے نے جواب دیا تو عمران اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اچھا، آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمران نے ہنستے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انکل زیبرے ہیں، لڑکے نے اسی طرح معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں زیبرا ہوں؟ کیا میری دم ہے؟ عمران نے لطف لیتے کہا۔ انکل، ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر دم کے زیبرے ہوں، اگر گدھے کے سر پر سینگ غائب ہو سکتے ہیں تو آپ کی دم بھی غائب ہو سکتی ہے، بچے نے اسی معصومیت سے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے تو مجھے بھی لاجواب کر دیا ہے ماسٹر، واقعی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب تو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میں واقعی بغیر دم والا زیبرا تو نہیں، عمران نے ہنستے کہا۔ انکل، اگر آپ انسان ہیں تو پھر آپ الٹے کیوں کھڑے ہیں؟ اس لڑکے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ بتائیں کہ میں الٹا کیوں کھڑا؟ عمران نے اب بچے کی ذہانت سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے کہا۔ میرا خیال ہے انکل کہ آپ اپنا خالی دماغ بھر رہے ہیں، اسی لیے الٹے کھڑے، بچے نے اسی معصومیت سے جواب دیا تو عمران بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ماشاء اللہ، تم نے تو واقعی مجھے لاجواب کر دیا، میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہی لوگوں کو لاجواب کر سکتا ہوں، لیکن آج پتہ چلا کہ تم تو مجھ سے بھی 2 جوتے کیا 10 جوتے آگے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دور سے کسی نے بچے کو آواز دی۔ اچھا انکل زبیر، خدا حافظ، لڑکے نے تیزی سے کہا اور دوڑتا ہوا عمران کے عقب میں چلا گیا۔ عمران کافی دیر تک اس بچے کی ذہانت بھری باتوں پر خود ہی ہنستا رہا۔ آپ سیدھے ہو جائیں، آسمان نہیں گرتا، میری ذمہ داری۔ اچانک شاکرہ کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران کلا بازی کھا کر سیدھا ہو۔ ارے آپ پہلے نہ آ سکتی تھی، میں تو واقعی یہی سمجھ کر الٹا کھڑا تھا، میں نے دونوں پیروں پر آسمان کو اٹھا رکھا ہے، عمران نے مسکراتے کہا تو شاکرہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ شاید کام کاج سے فارغ ہیں، لیکن میں نے تو ڈیوٹی پر جانا ہے، شاکرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیوٹی؟ یعنی بدمزاج شوہروں کو تلاش کرنے والی ڈیوٹی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ شوہروں کو نہیں، ان کی مظلوم بیویوں کو تلاش کرنے کی ڈیوٹی کہیں، شاکرہ نے ہنستے کہا تو دونوں اب واپس فلیٹ کی جانب جا رہے تھے۔ آپ کا کام تو بے حد دلچسپ ہوگا، قسم قسم کی بیویوں سے ملاقات، عمران نے مسکراتے کہا۔ ہاں، جہاں دلچسپی بھی ہے
वहाँ बाज़ औक़ात इंतहाई तल्ख़ वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। शाकरा ने बुरा सा मुँह बनाते कहा। तल्ख़ वाक़यात? क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अभी कल ही का वाक़या है। मैं जॉर्ज टाउन में सर्वे के सिलसिले में कोठी में दाखिल हुई। खातून खाना एक गैर मुल्की खातून थी। यूरोप के किसी मुल्क की थी। मैंने जब इनसे इंटरव्यू की बात की तो वो रज़ामंद हो गई। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। अभी बातचीत जारी थी कि अचानक करीबी कमरे से किसी के कराहने की आवाज़ आई। तो खातून तेज़ी से उठी और दौड़ती हुई ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद उनका मुलाजिम वापस आया। उसने मुझे कहा कि मैं फ़ौरन वहाँ से चली जाऊँ। मेरी हैरत ज़ाहिर करने पर उसने मुझे धक्के से देने शुरू कर दिए। मुझे इस बेइज्जती पर शदीद गुस्सा आया। मैंने मज़ीद एहतजाज किया तो इस मुलाजिम ने रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया था, जिस पर मुझे मजबूरन कोठी से बाहर आना पड़ा। लेकिन मैं हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है। खातून तो बेहद बाइखलाक थी। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? कोठी से कुछ दूर एक रेस्टोरेंट था। चूँकि मेरा मूड सख्त ऑफ हो चुका था, इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट में चली गई। मैं वहाँ बैठी अभी चाय पी रही थी। मैंने इस मुलाजिम को, जिसने मुझे इस घर से निकाला था, अंदर दाखिल होते और काउंटर की तरफ जाते हुए देखा। मेरी सीट काउंटर से तो करीब थी, लेकिन इस तरह साइड पर थी कि वहाँ अंधेरा था। मैं वैसे तो इस अंधेरी सीट पर बैठना पसंद ना करती, लेकिन चूँकि मेरा मूड सख्त ख़राब था, इसलिए मुझे वहाँ सुकून मिल रहा था। इस मुलाजिम ने काउंटर पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फिर उसने फ़ोन पर जो बात की, उसने मुझे और ज़्यादा हैरान कर दिया। वो मेरे ही मुतालिक किसी को इत्तला दे रहा था कि मैं जा चुकी हूँ। उसने चेक कर लिया है, इसीलिए अब लाश को ले जाया जा सकता है। फ़ोन करके वो मुड़ा और तेज़-तेज़ कदम उठाता रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। इसने मुझे जाते हुए भी ना देखा था। इस मुलाजिम का फ़ोन पर बात करते हुए मेरे मुतालिक अंदाज़ इंतहाई हद तक आमेज़ था। यूँ लगता जैसे मैं कोई मुतादी बीमारी हूँ जो अब वहाँ से दफान हो चुकी हूँ। मुझे मज़ीद कोफ्त हुई और फिर मैं काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद वापस घर चली आई थी। फिर मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं दोबारा काम करूँ और आज फिर मैं यहाँ नहीं जाना चाहती। शाकरा ने तफसील बताते कहा, आप शायद लाश का लफ्ज़ सुनकर डर गई थी। क्या उसने वाकई लाश कहा था? इमरान ने मुस्कुराते कहा, आपकी बात दुरुस्त है, मैं वाकई लाश का लफ्ज़ सुनकर ही खौफज़दा हो गई थी। ऐसे में मैं वैसे मैंने खुद सुना था, उसने डेड बॉडी यानी लाश ही कहा था। शाकरा ने जवाब दिया। फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? आखिर लाश का ही मसला था। इमरान ने कहा, मुझे क्या ज़रूरत थी इन चक्करों में पड़ने की? मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था। शाकरा ने बुरा सा मुंह बनाते कहा, मतलब कि अगर आपको पागल कुत्ता काट लेता तभी आप पुलिस को इत्तला करती। हालांकि कहा तो यही जाता है कि पुलिस को इत्तला देना हर समझदार शहरी का फ़र्ज़ है। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो शाकरा बेख्तियार हंस पड़ी। कुछ भी समझ लें, वैसे मुझे वो मुलाजिम किसी जराइम पेशा गिरोह का ही आदमी लग रहा था। शाकरा ने कहा, किसकी कोठी थी? कोई नंबर वगैरह? इमरान ने पूछा। ऐसा ना हो कि आपको नंबर बता दूं तो बाद में मुझ पर ही कोई मुसीबत टूट पड़े। शाकरा ने कहा, आपको शायद अपने दिल की जिसामत बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो शाकरा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, सिर्फ मसले में नहीं उलझना चाहती। शाकरा ने हंसते कहा, आपको फंसाने के लिए इतना बड़ा मसला कहाँ से आएगा? इमरान ने कहा तो शाकरा एक बार फिर हंस पड़ी। ज़ाहिर है वो इमरान का तंज समझ गई थी, लेकिन चूंकि वो इस अपने मोटापे पर खुद ही नाज़ा थी, इसीलिए इमरान ऐसे फ़िक्रे कह भी रहा था और शाकरा भी बजाय नाराज़ होने के मुसलसल इन फ़िक्रों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जॉर्ज टाउन ए ब्लॉक, कोठी नंबर 112। कोठी के बाहर नेम प्लेट पर प्रोफेसर जलाल लिखा हुआ था। शाकरा ने जवाब दिया। इस मुलाजिम का हुलिया क्या था? इमरान ने पूछा तो शाकरा ने इस मुलाजिम का तफसील से हुलिया भी बता दिया। ठीक है, वाकई इस हुलिये के मुलाजिम रखते ही इसीलिए जाते हैं कि किसी को फ़ौरन भगाने का काम कर सकें। इमरान ने कहा और शाकरा हंस पड़ी। आपने अब तक मुझे अपने फ्लैट पर आने की दावत भी नहीं दी। फिक्र ना करें, मैं ज़्यादा खाती भी नहीं। शाकरा ने बिल्डिंग के करीब पहुंचते मुस्कुराते कहा, ज़्यादा या कम का मसला नहीं मिस शाकरा, मेरे मुलाजिम के पास दरअसल रिवॉल्वर नहीं, इसलिए पहले मुझे इसके लिए रिवॉल्वर ख़रीदना पड़ेगा, फिर ही आपको दावत दी जा सकती है। इमरान ने कहा तो शाकरा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके, जब रिवॉल्वर ख़रीद लें तो फिर मुझे दावत दे देना। मेरा फ्लैट नंबर 204 है। खुदा हाफिज़। शाकरा ने हंसते कहा और फिर तेज़ी से एक साइड पर मुड़ गई। इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने फ्लैट में पहुंच गया था। सुलेमान बावर्ची खाने में मसरूफ़ था। इमरान गुसल खाने में दाखिल हुआ, फिर गुसल करके और लिबास तब्दील करके वो सिटिंग रूम में आ गया था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। टाइगर बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोला, हाँ, एक पता नोट करो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस। टाइगर का लहजा यकदम मौदबाना हो गया था। जॉर्ज टाउन ए ब्लॉक की कोठी नंबर 112। कोठी के बाहर नेम प्लेट पर प्रोफेसर जलाल का नाम दर्ज है। नोट कर लिया? इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस। जॉर्ज टाउन ए ब्लॉक, कोठी नंबर 112, प्रोफेसर जलाल।
दूसरी तरफ से टाइगर ने पता और नाम दोहराते कहा, वहाँ एक मुलाजिम है, इसका हुलिया बता देता हूँ, इसे फौरन अगवा करके राना हाउस पहुँचाना है। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने शाकरा का बताया हुलिया तफसील से बता दिया। यस बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम इसे राना हाउस छोड़कर चले जाना, अलबत्ता जोसेफ को कह देना कि वो मुझे फ़ोन करके, और हाँ, इस मुलाजिम को इस अंदाज में अगवा होना चाहिए कि ना ही वो मुलाजिम तुम्हें देख सके और ना ही किसी और को फौरी तौर पर उसकी अदम मौजूदगी का एहसास हो सके। इमरान ने कहा, ठीक है बॉस, ख्याल रखूंगा। टाइगर ने जवाब दिया। इमरान ने रिसीवर रख दी। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, ये नाश्ता क्या रात तक तैयार हो जाएगा? इमरान ने रिसीवर रखकर ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ देते कहा, अगर रात तक किसी ने नाश्ते का सामान उधार दे दिया तो ज़रूर तैयार हो जाएगा। बावर्ची खाने से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर तुम बावर्ची खाने में क्या कर रहे हो जब सामान ही नहीं? इमरान ने मुंह बनाते कहा, मैं अपना नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैर गई। क्या मतलब? क्या मेरे और तुम्हारे नाश्ते का सामान अलहदा-अलहदा आता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ, आपके नाश्ते का सामान बेकरी से आता है और पूरे दारुल हुकूमत की बेकरियों ने इजलास करके बाकायदा करारदाद पास की है कि आपके नाश्ते के लिए उधार सामान ना दिया जाए, बल्कि अब तो इन बेकरी वालों ने आपके नाम के बाकायदा साइन बोर्ड लगा दिए हैं अपनी अपनी दुकानों पर, जिस पर इस तरह सुर्ख रंग का क्रॉस लगा हुआ है जैसे सिगरेट नोशी के खिलाफ इश्तहारात पर सिगरेट के ऊपर लगा होता है। सुलेमान ने बाकायदा तफसील से जवाब देते कहा, और तुम्हारे नाश्ते का सामान कहाँ से आता है? क्या किसी अस्तबल से लेकर आते हो? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते कहा, जी नहीं, पंसारी की दुकान से आता है। सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी थी। पंसारी की दुकान से? क्या मतलब? अब पंसारियों ने नाश्ते का सामान फरोख्त करना शुरू कर दिया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, बादाम, पिस्ता, खोपरा, मगज, अखरोट, खशखाश, मिश्री और ऐसे तमाम आइटम पंसारी की दुकान से मिलते हैं। बाकी रहा दूध तो वो यहाँ दूध वाला दे जाता है। सुलेमान ने जवाब दिया। लेकिन इन आइटमों का नाश्ते से क्या ताल्लुक है? इमरान ने जानबूझकर कहा था। हरीरे, हलवे, ये सब इन्हीं चीज़ों से बनते हैं जनाब। सुलेमान का जवाब सुनाई दिया। अच्छा चलो, दूध तो आया है ना, वही दे जाओ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, जितना दूध आता है इसमें से पानी निकाल दो तो बाकी सिर्फ इतना ही बचता है जितना मेरे नाश्ते में काम आ जाता है। अगर आप हुक्म दें तो कल से वो पानी फेंकने के बजाय आपको पेश कर दिया जाएगा। सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेख्तियार सर पकड़ ली। मतलब है अब पानी पी पी कर तुम्हें कोसना पड़ेगा? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, अगर पानी में मिला दूध पीने के बाद आप कोसने के काबिल रह जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये सोच लें कि डॉक्टर उधार नहीं किया करते। सुलेमान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, बुजुर्ग सच ही कहते हैं, अपना या भुगतना ही पड़ता है। बावर्ची रख लो तो ऐसा होना ही होता है। इमरान ने एक तवील सांस लेते कहा, मायूसी गुनाह है। सुलेमान का इस बार राहदारी से जवाब आया था और चंद लम्हों बाद वो ट्राली धकेलता कमरे में दाखिल हुआ। ये लीजिए नाश्ता। मैंने सोचा कि कहीं आप मायूसी की बिना पर खुदकुशी ना कर लें, इस तरह तो आपका कुछ ना जाएगा, मेरी बड़ी भारी रकम मारी जाएगी। सुलेमान ने मुस्कुराते कहा और नाश्ता मेज़ पर लगाना शुरू कर दिया। तो तुम्हारा ख्याल है कि मेरे नाश्ता कर लेने के बाद तुम्हें ये रकम मिल जाएगी? मुंह धो रखो। इमरान ने मुस्कुराते कहा, चलो मुंह धोने की इजाज़त तो है, इसकी रकम तो दीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। सुलेमान ने मुस्कुराते कहा, क्या मतलब? अब मुंह धोने पर भी रकम खर्च होती है? इमरान ने हैरान होते कहा, यहाँ पानी सरकारी टैंकी से आता है जिसका बाकायदा बिल अदा करना पड़ता है, साबुन बाजार से आता है, फिर मुंह धोने के बाद चेहरे को तरोताज़ा रखने के लिए पाउडर, क्रीमें वगैरह भी लगानी पड़ती। आपका क्या ख्याल है कि ये सब मुफ्त में हो जाता है? सुलेमान ने कहा, अगर सिर्फ मुंह धोने पर इतना खर्चा आता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है कि बेशक तुम मुंह ना धो। इमरान ने नाश्ता शुरू करते मुस्कुरा कर कहा, हाथों के बारे में भी बता दें। सुलेमान ने वापस मुड़ते मुस्कुरा कर कहा, क्या मतलब? क्या तुम हाथ धोए बगैर नाश्ता और दूसरे खाने तैयार करते? इमरान ने चौंक कर कहा, इस पर भी तो खर्च आता है, लेकिन बहरहाल मुंह से कम। अब आपकी मर्जी है, जैसे हुक्म करें। सुलेमान ने मुस्कुराते जवाब दिया, चलो हाथ धोने का खर्चा मैं बर्दाश्त कर लिया करूँगा, मुझसे 2-3 रुपये रोज़ अलहदा ले लिया करो। इमरान ने बड़े फयाजाना लहजे में कहा, लेकिन 2-3 रुपये आएंगे कहाँ से? आसमान से टपकेंगे या फिर फर्श से निकलेंगे? सुलेमान ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारा ख्याल है कि अब मैं तुम्हें 2-3 रुपये भी नहीं दे सकता? ठीक है, जाओ, मेरी बड़ी अलमारी के सबसे निचले खाने में एक नीले रंग का लिफाफा रखा है, वो ले लो, तुम्हारे 1 साल का हाथ धोने का खर्चा पूरा हो जाएगा, बात की बात में देख लेंगे। इमरान ने कहा, आप उस नीले लिफाफे की बात कर रहे हैं जिसमें ऊपर नीचे कागज़ भरे हुए हैं, सिर्फ दरमियान में 10,000 रुपये रखे हुए थे। अगर वही लिफाफा है तो फिर वो पिछले हफ्ते के हाथ धोने पर खर्च हो चुका है। सुलेमान ने कहा था। क्या मतलब? अब तो मेरी खास अलमारी में रखी हुई चीज़ों की भी तलाशी लेते रहते हो? इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा,
مجھے کیا ضرورت ہے تلاشی لینے کی؟ اب بھلا چیل کے گھونسلے کی تلاشی کوئی احمق کی لے سکتا ہے کہ وہاں سے گوشت مل جائے گا؟ میں تو اپنے خط میں تو اپنے گھر خط لکھنے کے لیے لفافہ تلاش کر رہا تھا، تو لفافہ مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اس میں موجود فضول کاغذ تو وہیں رکھ دیے، البتہ وہ 10,000 روپے جو ان کاغذوں میں چھپا رکھے تھے وہ ہاتھ دھونے کے خرچ میں لے لی۔ سلیمان نے منہ بناتے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ توبہ ہے، اس آدمی کی آنکھوں میں تو کرنسی نوٹوں کی تلاشی لینے والی کوئی طاقتور لینس ہی لگے ہوئے ہیں۔ لاکھ چھپا کر رکھو، اس کی نظریں وہیں پہنچتی ہیں۔ عمران ایک طویل سانس لیتے کہا اور پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے میز پر موجود اخبار کا بنڈل اٹھا لیا تھا۔ اخبارات پڑھنے شروع کر دیے۔ ایک اخبار کی اندرونی صفحات پر موجود ایک سرخی پر اس کی نظریں جیسے ہی پڑیں وہ بے اختیار چونک اٹھا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے اس خبر کو تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیا۔ خبر کے مطابق ایکریمیا کی ریاست فلوریڈا سے تقریباً 400 بحری میل کے فاصلے پر ایک ویران اور بے آباد جزیرے کا نام کانٹا پر ایکریمیا کی عورتوں نے قبضہ کر کے اس کا نام لیڈیز آئلینڈ رکھ دیا ہے۔ یہ عورتیں وہاں مستقل طور پر آباد ہو گئی ہیں اور رسمی طور پر انہوں نے حکومت ایکریمیا سے جزیرے کو خرید بھی لیا ہے۔ خبر کے مطابق ایکریمیا سے بے شمار عورتیں وہاں پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں باقاعدہ حکومت کر لی ہے، جس کی سربراہ ایکریمیا کی ایک خاتون مادام روزی کو منتخب کیا گیا ہے۔ وہاں انتہائی شاندار عمارتیں، کلب، ہاسٹل، سیر گاہیں اور تفریح گاہیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پولیس اور فوج بھی تعینات کی گئی ہے۔ اس کے لیے ایکریمیا کی فوج، پولیس اور کمانڈوز فورسز میں شامل خواتین کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہیں انتہائی بھاری اور مقبول معاوضے دے کر لیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں چونکہ انتہائی قیمتی معدنیات دریافت ہو چکی ہیں، اسی لیے ان معدنیات کو نکال کر صاف کرنے اور فروخت کرنے کا باقاعدہ کاروبار بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ لیڈیز آئلینڈ کو ایکریمیا نے ایک علیحدہ مملکت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اب اسے اقوام متحدہ کا باقاعدہ ممبر بنانے کی کوشش جاری ہے۔ اس جزیرے کے قانون کے مطابق وہاں کسی بھی صورت میں مرد داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گولی مار دی جاتی ہے۔ گویا ساری تفصیل خاصی دلچسپ تھی، لیکن عمران جس بات پر چونکا وہ سرخی کے نیچے لکھی ایک سطر کی وجہ سے تھا۔ اس میں درج تھا کہ یہ بات عام طور پر مشہور ہو رہی ہے کہ حکومت ایکریمیا لیڈیز آئلینڈ میں کوئی خفیہ سائنسی پروجیکٹ مکمل کرا رہی ہے اور جسے خفیہ رکھنے کے لیے سب اہتمام کیا گیا ہے۔ خبر کی تفصیل میں یہ بات اسرائیل کے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اس میں البتہ یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ دراصل یہودیوں کا خفیہ پروجیکٹ ہے اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ جزیرے پر موجود عورتوں کی اکثریت یہودی مذہب کی ہے، جبکہ انتہائی کم تعداد میں عیسائی عورتیں بھی ہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ کسی مذہب کی عورتیں وہاں داخل نہیں ہونے دی جا سکتی۔ عمران نے اخبار رکھا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں اس نے ریڈی ریفرنس کے طور پر ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی۔ اس لائبریری میں دنیا بھر سے شائع ہونے والے رسائل بھی موجود تھے۔ چونکہ یہ خبر ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل رسالے کے حوالے سے شائع کی گئی تھی، اس لیے عمران نے لائبریری سے وہ رسالہ نکالا اور اسے لے کر دوبارہ سٹنگ روم میں آ گیا تھا۔ اس نے رسالے کو کھول کر پہلے تو اس کی صفحات پلٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اس میں درج اس کے ایکریمین دارالحکومت میں واقع آفس کا فون نمبر چیک کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور پہلے ایکریمیا کے رابطے نمبر ڈائل کیے۔ پھر ایکریمیا کے دارالحکومت کے رابطے نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے رسالے کے آفس نمبر ڈائل کر دیے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشے سے علی عمران بول رہا ہوں، اسسٹنٹ ایڈیٹر ڈان جانسن سے بات کروائیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈان جانسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ابھی تک ڈان جانسن ہی ہو یا پھر ڈان جان بن چکے ہو؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ تمہیں ٹیلی فون آپریٹر نے میرا نام نہیں بتایا؟ بڑا آسان سا نام ہے، علی عمران۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ او تم یہ تم اتنے طویل عرصے کے بعد کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم اب تک کتابیں پڑھ پڑھ کر اور لوگوں سے باتیں کر کر کے مرا چکے ہوگے۔ دوسری طرف سے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا گیا۔ جو آدمی تم جیسے ڈھیٹ صحافی کا گلاس پھیلو رہا ہو، کیسے اتنی آسانی سے مر سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے جواب دیا تو ڈان جانسن بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑا۔ صحافی تو میں زبردستی بنا ہوں، ورنہ تم نے تو مجھے آرسین لوپن جیسا جاسوس بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بہرحال اب بولو، کیسے اتنے عرصے بعد مجھے فون کیا ہے؟ ضرور کوئی خاص ہی مطلب ہوگا۔ بہرحال بولو، اب یہ میری بدقسمتی کہ میں تمہارا کلاس فیلو بھی رہا ہوں، اس لیے مجھے تم سے چھٹکارا بھی نہیں مل سکتا۔ ڈان جانسن جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے لیڈیز آئلینڈ کے بارے میں اپنے رسالے میں کوئی مضمون شائع کیا ہے۔ حالانکہ تمہارا رسالہ باقاعدگی سے میرے پاس آتا ہے اور اس میں مجھے مجبوراً تمہارے لکھے ہوئے گھٹیا قسم کے تحقیقاتی مضمون بھی پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھتا تو ہوں کیونکہ تم میرے کلاس فیلو رہے ہو۔
لیکن میرے پاس جو رسالہ موجود ہے اس میں وہ مضمون سرے سے ہی موجود نہیں۔ عمران نے مسکراتے کہا، ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ مضمون مقامی ایڈیشن میں شائع ہوا ہے۔ بس پھر کیا حکومت حرکت میں آ گئی؟ مقامی ایڈیشن کو فوری طور پر ضبط کر لیا گیا۔ تمام کاپیاں حتیٰ کہ ہماری فائل کی کاپیاں بھی حاصل کر لی گئیں۔ مارکیٹ سے بھی تمام کاپیاں اٹھا لی گئیں، حتیٰ کہ لائبریری سے بھی کاپیاں زبردستی حاصل کر لی گئیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اس مضمون کے بغیر فوری طور پر مقامی ایڈیشن شائع کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے دوسرا ایڈیشن شائع کرا دیا۔ تمہارے پاس انٹرنیشنل ایڈیشن آتا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب مقامی ایڈیشن میں اسے شائع نہیں ہونے دیا گیا تو انٹرنیشنل ایڈیشن میں یہ کیسے شائع ہو سکتا تھا؟ لیکن تمہیں کہاں سے اس کے بارے میں علم ہو گیا؟ ڈان جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہمارے مقامی اخبار میں تمہارے رسالے کے حوالے سے خبر شائع ہو چکی ہے۔ عمران نے کہا، اچھا، حیرت ہے، مگر تمہارے اخبار والوں کو یہ ایڈیشن کہاں سے ہاتھ لگ گیا؟ ڈان جانسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ اس مضمون میں ایسی کیا بات ہے جس پر اس قدر سخت کارروائی کی گئی؟ عمران نے کہا، معلوم نہیں، صرف اتنا پتہ چلا کہ حکومت کریمیا اس آئلینڈ کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح وہاں رہنے والی عورتیں عدم تحفظ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ڈان جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ مضمون کس نے لکھا ہے؟ عمران نے پوچھا، ہماری ایک تحقیقاتی رپورٹر تھی، مس ڈرسی۔ اب وہ اخبار کی نوکری چھوڑ کر حکومت کے شعبہ اطلاعات میں بڑی افسر لگ گئی۔ ڈان جانسن نے جواب دیا، اس مس ڈرسی سے کسی طرح رابطہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ اب تک مسی ہو۔ دوسری طرف سے ڈان جانسن نے ہنستے کہا، اب تک کیا مطلب ہے؟ تمہارے ادارے میں موجودگی کے بعد تو مس کا لاحقہ صرف رسمی ہی رہ جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو ڈان جانسن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک تو تمہارے پاس نہ جانے مخبری کے کون سے ذرائع ہیں کہ تم سے کوئی بات چھپائی ہی نہیں جا سکتی۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ڈرسی اب میری بیوی ہے؟ ڈان جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تمہاری بیوی؟ کیا مطلب؟ کیا واقعی؟ عمران نے حیران ہوتے کہا، ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈان جانسن نے کہا، ارے میں نے تو تمہاری فطرت کے پیش نظر ویسے ہی فکرہ کہہ دیا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم جس کے بارے میں اس لا تعلقی سے بات کر رہے ہو وہ واقعی تمہاری بیوی ہو سکتی ہے۔ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، وہ میری بیوی ہے اور اب حکومت کے محکمہ اطلاعات میں پرمٹ سیکرٹری ہے۔ لیکن اب اس کا فون نمبر نہ پوچھ لینا، وہ تمہیں ہرگز نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اب مجھ میں کسی نئے تجربے کی قطعی ہمت نہیں۔ ڈان جانسن نے ہنستے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہارے اس پہلے تجربے سے ہی مجھے عقل آ گئی۔ عمران نے جواب دیا۔ ڈان جانسن ایک بار پھر کلکلا کر ہنس پڑا تھا اور ساتھ ہی اس نے ڈرسی کا فون نمبر بھی بتا دیا۔ یہ تو تم نے اس کے آفس کا نمبر بتایا ہوگا، اپنے گھر کا فون نمبر بھی بتا دو، عمران نے کہا تھا۔ مطلب ہے کہ تم واقعی مجھے دوسرے تجربے پر آمادہ کرنا چاہتی ہو۔ کچھ تو پرانی دوستی کا خیال کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اس سے ایسی باتیں کرنی ہے کہ اس کے بعد مجھے لامحالہ ایک بار پھر نظر جانا پڑ جائے گا۔ ڈان جانسن نے کہا، چلو، وعدہ کہ تمہارا ماضی اسے نہیں بتاؤں گا۔ ویسے بھی کچھ ایسا شاندار ماضی نہیں تمہارا، صرف آہیں بھرنا اور تصویریں بٹوے میں رکھنے کو تو شاندار ماضی نہیں کہا جا سکتا۔ عمران نے جواب دیا، شکریہ، بس یہی کافی ہے، اس کے بعد کے واقعات ڈرسی کو نہیں معلوم ہونے چاہیے۔ ڈان جانسن نے ہنستے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھر کا فون نمبر بھی بتا دیا تھا۔ بے حد شکریہ، پہلے ڈرسی سے 2-4 باتیں ہو جائیں پھر تم سے بات ہوگی، گڈ بائے۔ عمران نے مسکراتے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دی۔ اس کا مطلب کہ وہاں ضرور کوئی خاص کام ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے وہی اخبار اٹھایا۔ اس پر شائع کردہ آفس کے فون نمبر دیکھ کر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، چیف ایڈیٹر صاحب سے بات کروائیں، میں کریمیا سے بول رہا ہوں۔ عمران نے ایک ریمی لہجے میں کہا تھا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، چیف ایڈیٹر خلیل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، میں ڈان جانسن بول رہا ہوں، ایڈیٹر ڈارا کرافٹ۔ عمران نے ڈان جانسن کے لہجے میں بات کرتے کہا، فرمائیے۔ ایڈیٹر نے کہا، آپ کے اخبار میں لیڈیز آئلینڈ کے بارے میں خبر ہمارے رسالے کے حوالے سے شائع ہوئی ہے، حالانکہ ایسا کوئی مضمون ہمارے رسالے میں شائع نہیں ہوا۔ عمران نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ یہ مضمون آپ کے رسالے سے لے کر شائع کیا گیا ہے اور رسالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ رسالہ آپ کو کہاں سے ملا؟ عمران نے پوچھا۔ ردی سے ملا ہے، دوسری طرف سے تلخ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ واقعی ردی سے ہی ملا ہوگا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیسے ہی ریسیور رکھا فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ علی عمران MSc آکسن اسپیکنگ۔ عمران نے مسکراتے کہا، جوزف بول رہا ہوں باس، ٹائیگر ابھی بے ہوش آدمی کو رانا ہاؤس پہنچا گیا ہے، اس نے کہا کہ آپ کو فون کر کے اطلاع دے دوں۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی، اچھا میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے ان صاحب سے شاکرہ کو اس طرح
کوٹھی سے نکالنے کی وجہ معلوم کر لوں، پھر اس ڈان جانسن کی بیگم سے بھی بات ہو جائے گی۔ عمران نے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ یس، اس نے بڑے باوقار مگر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ڈرسی بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ ادھیڑ عمر کے لہجے میں حیرت۔ باس، لیڈیز آئلینڈ میں پاک ایشیا کا مشہور ایجنٹ علی عمران دلچسپی لے رہا ہے، ڈرسی نے کہا تو ادھیڑ عمر باس بے اختیار چونک پڑا۔ عمران دلچسپی لے رہا؟ کیا مطلب؟ اس تک لیڈیز آئلینڈ کی خبر کیسے پہنچ گئی اور تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ باس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا کے مقامی اخبار میں لیڈیز آئلینڈ کے بارے میں خبر شائع ہو چکی ہے، جس پر عمران نے میرے شوہر ڈان جانسن کو فون کیا۔ جانسن نے اسے بتایا کہ ایسا کوئی مضمون نارا گراف میں کبھی شائع نہیں ہوا، تو اس عمران نے اسے بتایا کہ پاک ایشیا کے مقامی اخبار میں نارا گراف کے حوالے سے تفصیلی خبر شائع ہو چکی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مضمون میں نے تحریر کیا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے میرا نمبر لیا، اس نے مجھے فون کیا، میں نے بھی جب وہی بات کی تو ڈان جانسن کی اس نے بتایا کہ اس نے خود وہ رسالہ دیکھا ہے جو اس کے ملک کے مقامی اخبار کے ایڈیٹر کو ردی سے ملا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہاں دراصل کیا ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں اسرائیل اور ایکریمیا مل کر کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے جسے خفیہ رکھا جا رہا۔ گو میں نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے، چونکہ وہ میرے شوہر کا آکسفورڈ میں کلاس فیلو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے بتایا کہ عمران پاک ایشیا کا انتہائی مشہور سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے بھی ایک بار اس کے بارے میں بتایا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو فون کرنا ضروری سمجھا۔ ڈرسی نے تفصیل بتاتے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی رسالہ کسی ایکریمی شہری کے پاس رہ گیا تھا جو ردی میں بکتا ہوا پاک ایشیا پہنچ گیا اور وہاں سے اخبار میں شائع کر دیا گیا ہے۔ ویری بیڈ، باس نے ہونٹ چباتے کہا۔ لیکن باس، کیا یہ عمران اس قابل ہے کہ کریمیا اور اسرائیل سے ٹکرا سکے؟ ڈرسی نے کہا۔ نہیں، وہ اس قابل تو بہرحال نہیں، لیکن پھر بھی حکومت اس پروجیکٹ کو ہر طرح سے خفیہ رکھنا چاہتی، اسی لیے تو تمہیں اخبار کی بجائے وہاں ملازمت میں لے لیا گیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، وہ خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، باس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ ہی پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا، اس کا نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب جہاں کہیں بھی ہوں، میری ان سے بات کروا دو، باس نے کہا، اور دوسری طرف سے یس سر کہہ کے فون سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب لائن پر ہیں باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، جیمز چیف آف رائل گروپ اسپیکنگ، باس نے کہا۔ یس، اسپیشل سیکرٹری مارجر اٹینڈنگ۔ کیا بات ہے جیمز، کیوں ایسی ایمرجنسی کال کی ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی باوقار لہجے میں کہا گیا۔ ایک اہم بات آپ کو بتانی ہے، جیمز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرسی کی کال اور اس کی بتائی ہوئی ساری تفصیل بھی دہرا دی تھی۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب کہ لیڈیز آئلینڈ کا پروجیکٹ خطرے میں آ گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری کے لہجے میں انتہائی تشویش ابھر آئی تھی۔ لیکن جناب، لیڈیز آئلینڈ میں کوئی مرد تو داخل ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس عمران سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے ہمیں؟ جیمز نے کہا تھا۔ اسی لیے تو یہ انوکھا آئیڈیا اپنایا گیا ہے کہ عمران تو کیا کسی بھی ملک کا ایجنٹ کسی بھی طرح سے اس جزیرے پر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی شاطر اور ذہین آدمی ہے۔ بہرحال مجھے مادام روزی کو مطلع کرنا پڑے گا، وہ پوری طرح ہوشیار رہی، اسپیشل سیکرٹری نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا ضروری ہے، جیمز نے کہا۔ جیمز، تم خود مادام روزی سے بات کر لو، اسے تم زیادہ تفصیل سے سب کچھ بتا سکتے ہو، ویسے بھی وہ تمہارے سیکشن سے وابستہ رہی ہے، اسپیشل سیکرٹری نے کہا تھا۔ ہاں، اس سیکشن میں وہ میری ساتھی رہی، لیکن جب سے وہ لیڈیز آئلینڈ آئی ہے اسے رابطہ ہی نہیں ہو سکا، اور نہ ہی میرے پاس اس کا نمبر ہے، جیمز نے کہا تھا۔ نمبر میں دے دیتا ہوں، میں اسے کال کر کے بھی بتا دوں گا کہ وہ تمہاری بات کو دھیان سے سنے، تم 10 منٹ بعد اسے فون کر لینا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جزیرے کا خفیہ کوڈ نمبر اور مادام روزی کا فون نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا۔ جیمز نے ریسیور رکھا اور سامنے دیوار پر موجود کلاک پر ایک نظر ڈال کر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر نظر جما دی، لیکن پھر اس نے فائل بند کی اور اسے میز کی دراز میں رکھ کر اس نے دراز مقفل کی۔ ایک بار پھر کلاک کی طرف دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی جلدی 10 منٹ نہ گزر سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر اضطراب کی لہریں نمایاں ہو گئیں۔ اچانک وہ خیال کے تحت چونکا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیمز بول رہا ہوں، رابرٹ، پاک ایشیا میں تمہارے ایجنٹ تو کام کر رہے ہوں گے، جیمز نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ یہ اچانک تمہیں پاک ایشیا کیسے یاد آ گیا؟ خیریت؟ دوسری طرف سے رابرٹ نے ہنستے پوچھا۔ حکومت کریمیا کے خفیہ پروجیکٹ میں عمران کی دلچسپی لینے کی اطلاع ملی ہے، مجھے اچانک تمہارا خیال آ گیا کہ تم وہاں
اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس عمران کی نگرانی کروا سکتے ہو۔ جیمس نے کہا، کیا وہ پروجیکٹ ایکریمیا میں ہی مکمل ہو رہا ہے؟ رابرٹ نے کہا، نہیں، لیڈیز آئلینڈ میں اسرائیل اور ایکریمیا کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اسی لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، جیمس نے کہا تھا۔ اچھا، مدام روزی والا جزیرہ، لیکن وہاں کے لیے تم کیوں فکر مند ہو؟ عمران تو وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ رابرٹ نے ہنستے کہا، ہو سکتا ہے وہ لیڈیز ایجنٹ وہاں بھیج دے۔ جیمس نے کہا، ہاں بھیج ہو سکتا ہے، لیکن اصل آدمی تو عمران ہے نا، باقی ایجنٹوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اسی لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رابرٹ نے کہا، لیکن کیا تم اس کی نگرانی نہیں کروا سکتے؟ اگر اس سلسلے میں کوئی اقدام کرے تو حکومت کریمیا کو اس کی بروقت اطلاع مل سکے گی، ساتھ ہی تفصیل بھی۔ جیمس نے کہا، مسلسل نگرانی تو ناممکن ہے، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر تعینات میں اپنے ایجنٹوں کو الرٹ کر دوں کہ اگر عمران خود وہاں سے روانہ یا پھر کسی دوسرے کو سی آف کرنے ایئرپورٹ آئے تو بس اس کے بارے میں اطلاع مل سکتی ہے۔ رابرٹ نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہ کام شروع کر دو اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملے تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے۔ جیمس نے کہا، تحریری آرڈر بھجوا دو۔ رابرٹ نے کہا، ابھی بھجوا دیتا ہوں، جیمس نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے فون کا ریسیور رکھا، پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا تھا۔ یس باس، اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی، گریسی کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ جیمس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھو گریسی، ایک لیٹر رابرٹ کو بھجوانا ہے، جیمس نے کہا۔ یس باس، گریسی نے کہا اور میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کاپی کھول کر میز پر رکھ لی۔ جیمس نے اسے ڈکٹیشن دینا شروع کر دی۔ اسے فوراً بھجوا دینا، جیمس نے ڈکٹیشن مکمل کرواتے ہوئے کہا، اور گریسی سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ گریسی کے کمرے سے باہر چلے جانے کے بعد جیمس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر سامنے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا اور پھر فون کا ریسیور اٹھایا تھا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف رائل گروپ جیمس بول رہا ہوں، مدام روزی سے بات کروائیں، جیمس نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہیلو جیمس، روزی بول رہی ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک دلکش اور سریلی آواز سنائی دی۔ لہجے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والی نوجوان عورت ہے۔ کیا ہوا روزی، تم تو لیڈیز آئلینڈ جا کر بھول ہی گئی ہو، جبکہ ہم تو اب بھی تمہارے ہی خواب دیکھتے ہیں، جیمس نے بھی بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، تو روزی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جھوٹ مت بولو جیمس، مجھے معلوم ہے کہ تم صرف بھنورے ہو، تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تم نے کس پھول پر بیٹھنا ہے، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ پھول موجود ہو۔ دوسری طرف سے روزی نے ہنستے کہا، ارے نہیں روزی، پھولوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، جیمس نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا۔ اوکے پھر کبھی آ جاؤں گی، وعدہ رہا، روزی نے ہنستے کہا۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب نے تمہیں کال کی ہوگی، جیمس نے کہا۔ ہاں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے کوئی اہم خبر دو گے۔ کیا خبر ہے؟ روزی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جیمس نے اسے ڈرسی کی بتائی ہوئی تفصیل سنا دی تھی۔ میں سمران کو اچھی طرح جانتی ہوں، جب میں ایکریمیا ایجنسی میں تھی تو 2 کیسز میں سے ٹکراؤ بھی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ایک سوئس لڑکی جس کا نام شاید جولیا ہے کام کرتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، لیڈیز آئلینڈ میں انتظامات اس قسم کے ہیں کہ عمران کے خیر یہاں داخل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر جولیا یا کوئی عورت یہاں داخل ہوئی تو پہلے ہی قدم پر مارک کر لی جائے گی اور اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ روزی نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، پہلے قدم پر کیسے مارک کر لی جائے گی؟ میں سمجھا نہیں، جیمس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں آئی لینڈ میں موجود تمام عورتیں مخصوص ہیں، ان سب کے مکمل ریکارڈ کمپیوٹر میں موجود ہیں، اس ریکارڈ میں ایسے نشانات بھی ہیں کہ اگر کوئی یہاں کی کسی عورت کے میک اپ میں آئے تب بھی وہ فوری چیک ہو جائے گی، روزی نے تفصیل بتاتے کہا۔ حیرت ہے، اس قدر تعداد میں عورتوں کو چیک کرنے کا انتظام شاید دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں، جیمس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی ایسا نظام کہیں بھی موجود نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ایسا انتظام انتہائی ضروری ہے، روزی نے کہا۔ اچھا پھر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خاص بم بنایا جا رہا ہے، جیمس نے مسکراتے کہا۔ یہاں ایسے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس کا تم یا دنیا کا کوئی بھی شخص بھی تصور نہیں کر سکتا، روزی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، جیمس نے اور زیادہ حیران ہوتے کہا۔ یہ پروجیکٹ ٹاپ سیکرٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تم حکومت کے ایک اہم سیکشن کے انچارج ہو، اسی لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، اور پھر میں تمہاری طبیعت اور فطرت کو بھی اچھی طرح سمجھتی ہوں، تم اس راز کی حفاظت مجھ سے بھی بہتر انداز میں کرو گے۔ یہ پروجیکٹ سائنسی ہے اور یہاں آئی لینڈ پر ایک زیر زمین لیبارٹری پر اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔
اس پروجیکٹ میں ایسی مشینری تیار ہو رہی ہے جسے دنیا کے مختلف خطوں پر مختلف اوقات میں موجود ہوا کے دباؤ میں یہ خلط کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے۔ روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ جیمس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے روزی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سائنس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں؟ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، دلچسپی تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ تفصیل کا تو علم نہیں نا۔ جیمس نے جواب دیا، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتی ہوں۔ ہوا کے دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے سے ہی زمین پر موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ فطری طور پر مسلسل ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مشینری یا پھر آلہ ایجاد ہو جائے جس سے ہم اپنی مرضی سے کسی بھی وسیع علاقے میں ہوا کے دباؤ کو کم زیادہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا بھی یہی مقصد ہے، روزی نے جواب دیتے کہا۔ میری سمجھ میں تو اب بھی کچھ نہیں آیا۔ ہوا کے کم یا زیادہ دباؤ سے کیا مطلب ہے؟ ہوا تو ہر جگہ ہوتی ہے، جیمس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تفصیل سے بات کرنی پڑے گی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ جو چیز وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اسی لیے اس کا بھی دباؤ ہے۔ ہوا میں دیگر خصوصیات بھی ہیں، یہ کہ دبانے سے دب جاتی ہے اور اگر گرمی سے پھیلتی ہے اور سردی سے سکڑتی ہے۔ زمین پر حرارت کی تقسیم ایک جیسی نہیں، اسی لیے ہوا کا دباؤ بھی ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔ ہوائی کرہ زمین کے ارد گرد تقریباً 200 میل کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین کے قریب ہوا بھاری ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے اوپر جائیں ہوا ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ ہوا گرم ہو کر جب پھیلتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، جس سے اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ گرم علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کی یہی وجہ ہے۔ سردیوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ سردی اور گرمی کے علاوہ بلندی اور بخارات بھی ہوا کے دباؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس دباؤ سے موسمی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ہوا کبھی ساکن نہیں ہوتی۔ اگر ایک جگہ گرمی سے ہلکی ہوا ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسری ہوا آ جاتی ہے۔ دنیا پر چلنے والی ہواؤں کی مختلف روئیں ہوتی ہیں جنہیں بری، بحری اور تجارتی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ اس طرح آندھی بھی ہوا کی ہی ایک صورت ہے۔ جب اچانک ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو اس کا دباؤ یکلخت کم ہو جاتا ہے۔ ارد گرد کی ہوائیں اس جگہ کو پر کرنے کے لیے انتہائی تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور اسے ہم آندھی کہتے ہیں۔ روزی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، حیرت انگیز، یہ تو انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ویسے تمہیں اس قدر تفصیل کا علم کیسے ہو گیا؟ جیمس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو روزی ایک بار پھر ہنس پڑی تھی۔ مجھے جب اس پروجیکٹ پر علم ہوا تو میں نے خاص طور پر اس خصوصی سبجیکٹ کو پڑھا تھا، روزی نے جواب دیا۔ اوہ، تو اس کے لیے تمہیں اس قدر تفصیل کا علم ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اس پروجیکٹ میں جو آلہ تیار ہو رہا ہے وہ آندھی پیدا کرے گا، جیمس نے کہا۔ آندھی تو معمولی چیز ہے، اس سے تو ہریکین اور ٹائفون پیدا ہو جائیں گے، روزی نے جواب دیتے کہا۔ ہریکین اور ٹائفون؟ مطلب کہ ہوا کے زبردست طوفان؟ لیکن تم نے ہریکین اور ٹائفون کے درمیان اور کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا ان دونوں کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے؟ میں تو انہیں ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، جیمس نے کہا تھا۔ مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہوا کا خوفناک طوفان لیکن مختلف علاقوں کی وجہ سے نام مختلف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے چکروں کا بھی رخ مختلف ہوتا ہے۔ یہ طوفان دنیا کے شمالی منطقوں میں گھڑی کے رخ سے الٹے اور جنوبی منطقوں میں گھڑی کے رخ سیدھے چلتے ہیں۔ اسی لیے جو طوفان غرب الہند میں چلتے ہیں انہیں ہریکین اور جو جزائر شرق الہند میں چلتے ہیں انہیں ٹائفون کہا جاتا ہے۔ اور یہ طوفان اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ان علاقوں میں موجود ہر چیز کو ایک لمحے میں فنا کر دیتے ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ سے جو طوفان پیدا کیے جائیں گے وہ ان طوفانوں سے 1000 گنا زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوں گے۔ ان طوفانوں سے پورے ملک کو ایک لمحے میں مکمل تباہ کیا جا سکتا ہے، روزی نے جواب دیتے کہا۔ یہ تو واقعی انتہائی خوفناک پروجیکٹ ہے جو تم نے بتایا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ مشن ایک لحاظ سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہوا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جہاں یہ طوفان لانے مقصود ہوں گے مشین کو وہاں لے جا کر نصب کرنا پڑے گا۔ اس طرح تو وہاں کی حکومت اور خفیہ ادارے اسے تباہ کر سکتے ہیں، جیمس نے کہا۔ یہی تو اس پروجیکٹ کی خاصیت ہے کہ اسے اسرائیل میں نصب کیا جائے گا اور وہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کر سکے گا۔ جہاں حکومت اسرائیل چاہے گی طوفان پیدا کر کے اس جگہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا پر یہودیوں کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا اور پوری دنیا پر یہودی حکومت کریں گے، صرف یہودی، روزی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ لیکن حکومت کرimiya جب اس پر کام کر رہی ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ صرف اسرائیل میں نصب ہو؟ اس طرح تو اسرائیل کرimiya پر بھی قبضہ کر لے گا، جیمس نے کہا۔ کرimiya کے صرف یہودی حکام کو اصل پروجیکٹ کا علم ہے، جبکہ حکومت کرimiya کو یہی بتایا گیا کہ یہاں ایک نئی قسم کا میزائل تیار کیا جا رہا ہے، روزی نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، گو تمہارا نظام فل پروف ہے، لیکن پھر بھی ہوشیار رہنا۔
ویسے میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ اگر عمران یا اس کے ساتھیوں نے تمہارے جزیرے کا رخ کیا تو مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں تمہیں پیش کی اطلاع بھی دے دوں گا۔ جیمز نے کہا، بے حد شکریہ، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے روزی نے کہا اور پھر جیمز نے بھی گڈ بائے کہتے ریسیور رکھ دیا تھا۔ باقی اس کی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نیا آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔